बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में कुछ अहम ख़बरों पर बात करेंगे। तहरीक लब्बैक के हवाले से जो हमने आपसे कहा था कि इस हवाले से जो हुकूमत और मुफ्ती मुनीब रहमान का जो वफ़द था उनके दरमियान एक कमेटी की तश्कील हुई थी और उस कमेटी की अभी तक किसी भी किस्म के नताइज जो है वो बरामद नहीं हुए। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से बार बार रब्ता करने पर जो है वो उनकी जानिब से ये नहीं बताया जा रहा कि उनकी जो कराची में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या बातें तय हुई हैं और किन नुकात पर जो है वो बातचीत हुई है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके जो कारकुनान हैं जो इस वक्त जेलों में क़ैद हैं, उनके अहले खाना जो है वो बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। और जब हम वीलॉग करते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग जो है वो कमेंट करते हैं। कुछ ख़वातीन हैं वो भी कमेंट करती हैं कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो जो जेलों में क़ैद हैं, उनके अहले खाना इस वक्त शदीद अज़ियत व कर्ब में मुब्तला हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अभी जो वक्त हुआ है अक्टूबर से लेकर यानी आज जून की 2 तारीख़ है और अब तक वो जो मामलात हैं वो उस अंदाज से उस सिमत में नहीं जा रहे कि जिस सिमत में इनको जाना चाहिए था। अब मामला क्या है कि कुछ अहम ख़बर भी है तहरीक लब्बैक के हवाले से, उसको भी डिस्कस करेंगे। और लेकिन जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कहते हैं कि ईरान से मुआहिदा हो जाएगा, जंग बंदी में तोसी की जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी हैं और इस हवाले से पाकिस्तान ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइली ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए इसराइल जो है वो लबनान की ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए लबनानी हुदूद से जो है वो निकल जाए। जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार, उन्होंने ये बात की है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर लबनान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करता है और लबनान की ख़ुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम, फ़ौरी जंग बंदी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद जो है वो ज़रूरी है। दूसरी जानिब यकीनी तौर पर पाकिस्तान में बजट पेश हो रहा है। 5 जून को पार्लियामेंट में बजट पेश होगा और कुछ अहम नुकात बजट के सामने आए हैं। और जो डेवलपमेंट प्लान है पाकिस्तान का वो तकरीबन 4,700 अरब रुपए का ये जो डेवलपमेंट प्लान है वो सामने आया है। 17,500 अरब रुपए से ज़्यादा का जो बजट है वो 5 जून को पेश किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो FBR का टारगेट है वो भी आइंदा माली साल का वो भी सामने आ चुका है, वो भी 15,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। लेकिन जो एक तशवीशनाक बात ये है कि रवां माली साल जो है वो FBR अपना हदफ जो है वो टैक्स हदफ है वो हासिल नहीं कर सका है, जिसकी वजह से आइंदा जो आने वाला टैक्स हदफ है यानी आइंदा माली साल का वो FBR कैसे हासिल करेगा। अब FBR क्या वारदात करता है? FBR ये वारदात करता है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग शामिल हैं या जो वो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर टैक्सों का बोझ बढ़ाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि FBR की जानिब से नए फाइलर्स को शामिल नहीं किया जाता, नए टैक्स पेयर्स को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन जो पुराने टैक्स पेयर्स हैं उन पे बर्डन जो है उसमें इजाफा कर दिया जाता है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक सिलसिला है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो सेल्स टैक्स यानी 18% स्टैंडर्ड सेल टैक्स जो पाकिस्तान में अशिया मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बन रही हैं, उन पर आयद किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है, लेकिन इस पर जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना या FBR इस हवाले से किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि ये जो टैक्स सेल्स टैक्स की जो शरह है वो 18 से 19% की जाए। हमारे एक दोस्त हैं महताब हैदर, उन्होंने द न्यूज़ में स्टोरी की है और कि उस सेल्स टैक्स की शरह को IMF की जानिब से बढ़ाने का मुतालबा सामने आया है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट हो रही हैं उन चीज़ों पर 25% जो है वो सेल्स टैक्स आयद किया जा रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि FBR जो है जो टैक्स कलेक्शन का इदारा है वो इजी मनी हासिल करने के लिए जो है वो बड़ा जो है वो उतावला हो रहा होता है। और लेकिन कारकर्दगी अगर देखी जाए उमूमी तौर पर FBR की, तो वो कारकर्दगी हमें सिफर नज़र आती है। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि पाकिस्तान में उन लोगों को ज़्यादा तंग किया जाता है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं या वो टैक्स अदा कर रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो टैक्स बर्डन है वो जो तनख्वाहदार तबका है। यानी अब देखें ना, तनख्वाह जब आप ले रहे होते हैं तो एट दी सोर्स आपका जो टैक्स है
وہ کٹ جاتا ہے تو ایزیلی یہ پیسہ جو ہے وہ حکومت کی جیب میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ بھی آسانی سے حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں, تو اس لیے محنت ان کو نہیں کرنی پڑتی. اب ایف بی آر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نوٹسز دینا ان لوگوں کو کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. اب ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ ریٹیل سیکٹر کو ہم جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں, ایک فکس ٹیکس ریجیم جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سالانہ 20 کروڑ روپے کا ٹرن اوور رکھنے والے جو تاجر ہیں ان پر جو ہے وہ 1% جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایف بی آر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ایک سمپل اردو کا فارم جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے تاکہ وہ آسانی سے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. اب یہ ہر سال یہ ایکسرسائز ہوتی ہے, آج سے 3 سے 4 سال قبل بھی ایکسرسائز ہوئی تھی اور حکومت نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی تھی, تاجروں نے احتجاج بھی کیا تھا, تو تمام چیزیں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھیں. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ وزیر خزانہ تھے, اور اس سے قبل عمران خان کی حکومت میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے, اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر دکانوں کا حساب کیا جائے تو دکانیں بہت زیادہ ہیں, لیکن پاکستان میں جو فیکٹریز ہیں وہ کم ہیں. اب جو سیلز ٹیکس حکومت یہاں پر لے رہی ہے وہ سیلز ٹیکس حکومت جو ہے وہ فیکٹری سے نکلتے ہوئے جب چیز نکل رہی ہوتی ہے تو اسی وقت اگر وہاں پہ ایک میکانزم بنایا جائے اور وہیں سیلز ٹیکس جو ہے وہ پے ہو جائے تو حکومت کو اپنے ٹیکس کلیکشن ایجنٹ جو ہے نہیں رکھنا پڑیں گے. اب تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہمیں پوائنٹ آف سیل کے ذریعے جو ہے وہ بلیک میل کر رہی ہے, اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سیلز ٹیکس کلیکشن ایجنٹ بن جائیں, تو ہم کیوں حکومت کے سیلز ٹیکس کلیکشن ایجنٹ بنے. تو یہ ایک جینون کا کنسرن ہے. اب پاکستان میں میکانزم اس لیے بھی اس طرح بہتر نہیں ہو سکتا ٹیکس کے حوالے سے کہ یہاں پر جو ایف بی آر کے اندر لوگ ہیں, اب ہمیں خبریں آتی ہیں کہ ایف بی آر میں کرپشن ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 600 کلو چاندی تھی اور وہ لاہور پہنچتے پہنچتے 200 کلو رہ گئی. تو یہ بھی ایک بڑا ایک سیٹ بیک ہے ہمارے لیے کہ اداروں کے اندر جو کرپشن ہے وہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ چیز ان کے پاس آتی ہے یا تو وہ گھر چلی جاتی ہے یا پھر وہ فروخت کر دی جاتی ہے. تو اسی لیے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ایک میکانزم بنائیں, ایف بی آر کو اسکروٹنائز کریں, اور ایف بی آر کے جو افسران وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے, کوئی تعداد کم نہیں ہے. آٹومیشن پہ $40 کروڑ جو ہے وہ ورلڈ بینک نے دیے, اب تک اس طرح آٹومیشن نہیں ہو سکی. آج بھی جو ہے وہ لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں لیکن ان کا ٹیکس جو ہے وہ اس انداز سے یوٹیلائز نہیں ہوتا, اور جب ایف بی آر کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا تو ایف بی آر کیا کرتا ہے کہ ایف بی آر ان ٹیکس پیئرس کو ہی دوبارہ چھیڑتا ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کا حصہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایڈوانس ٹیکس اتنا دیں تاکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو جائے. اب یہ سارے سیناریوں میں یقینی طور پر حکومتی مشینری کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, اور اگر حکومتی مشینری ایکٹیو نہ ہوئی تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے, اور ہم ہر 6 مہینے بعد $1 ارب کی قسط کے لیے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ترلے منتیں کریں گے, اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے بجٹ کے ہمارے اہم معاشی معاملات کے فیصلے کرے گا. اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے عموماً کہ پاکستان میں جو بجٹ پیش ہوتا ہے جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں تو بجٹ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کا نہیں ہوتا, وہ بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف پھر پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں, اندرونی جو معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھتا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکومت نے میکرو اکنامک فریم ورک جو ہے وہ درست کرتے کرتے مائکرو اکنامک جو سچویشن ہے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا. یعنی نچلے لیول پر جو طبقہ ہے اس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. اب آپ یقین کریں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس وقت گوشت نہیں خرید سکتا, ایون کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو آٹا نہیں خرید سکتے, جو دال نہیں خرید سکتے, جو چینی نہیں خرید سکتے, کیونکہ ان کی جو مزدوری ہے وہ روزانہ اگر دیکھا جائے تو 1000 سے 1200 روپے, اور پھر جب دکھ بیماری کوئی آ جاتی ہے تو پھر معاملات مزید بگڑ. اب جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو لارا ہے جو لگایا جاتا ہے
آپ یہ دیکھیں کہ ہر 3 مہینے بعد 14,500 روپے دیے جاتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہر 3 مہینے بعد 14,500 روپے لینے والے لوگ جو ہے وہ کیسے گزارا کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور دوسرا، آپ نے عوام کو روزگار نہیں دیا، آپ نے عوام کو نادار طبقے کو روزگار کے مواقع تو ان سے چھین لیے. جب آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں، فیکٹریز جو ہے وہ بند ہوتی ہیں، فیکٹری مالکان جو ہے وہ اپنی پروڈکشن بند کر دیتے ہیں، تمام چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، پیداوار کم ہوتی ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو اس سارے سیناریوں میں یقینی طور پر حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے وہ ایوینیوز، وہ مواقع، وہ اپرچونٹیز فراہم کرے کہ جو عوام ایک حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس کو عوام کا ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے. آپ دیکھیں ججز کی مراعات دیکھیں، آپ وزراء کی مراعات دیکھیں، آپ ارکان پارلیمنٹ کی مراعات دیکھیں، آپ ان تمام لوگوں کی مراعات دیکھیں، آپ بیوروکریسی کی مراعات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ ایک جج جو ہے وہ کتنے پیسے لے کر جو ہے وہ یہ تمام معاملات کر رہا ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر اس میکانزم کو یقینی طور پر بہتر کرنا ہوگا. اگر اس میکانزم کو ہم بہتر نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح ہر 3 سال کے بعد، ہر 1 سال کے بعد IMF کے پاس جائیں گے اور جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم IMF سے قرضوں پہ قرضے جو ہے وہ لیتے جائیں گے. تو یہ سچویشن جو ہے وہ یقینی طور پر بہت ورسٹ ہے اس وقت. یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے. یہ ہم قرض لے کر اپنی معیشت کو درست سمت میں گامزن کرتے ہیں، یہ جو ہے لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے، یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے. اور یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہمیشہ ہر گورنمنٹ نے اپنایا ہے. اور پھر کیا ہوا ہے کہ آخر میں جب حکومتیں جا رہی ہوتی ہیں یا ہم IMF پروگرام سے نکل رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ڈیفالٹ کی آوازیں اٹھتی ہیں. اب عمران خان کے دور میں بھی یہی ہوا کہ جب حکومت جا رہی تھی اور IMF پروگرام ڈسکنٹینیو ہوا تو پھر جناب وہی لوگ جن کو ماہر معاشیات کہا جاتا ہے، وہی لوگ جو چیئرمین FBR رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کر گیا. تو ایسی سچویشن کے اندر اب اگر یہاں آج یہ جو IMF پروگرام ہے یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ کہیں گے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا یا ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو میکانزم بنانا ہوگا، آپ کو انڈسٹریز کو خاص طور پہ ریلیف فراہم کرتے ہوئے ان کو ساتھ یہ باؤنڈ کرنا ہوگا کہ وہ لوگوں کو روزگار بھی دیں. اور اسی طرح دیگر جو فنکشنریز ادارے ہیں ان کو فعال کرنا ہوگا. FBR کی جب تک FBR میں ریفارمز نہیں ہوں گے آپ کا یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے یہ بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ FBR جو ہے وہ اس وقت بڑے پیمانے پر وہاں پر جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات بگڑ رہے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ یقینی طور پر مزید معاملات کو بگاڑیں گی. تو ہم تحریک لبیک کی طرف آتے ہیں. تحریک لبیک کا ایشو یہ ہے کہ اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تحریک لبیک کے معاملات پر جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کی کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی اور معاملات جو کہ تو ہی موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تحریک لبیک پاکستان جو ہے، کیونکہ ہم نے عید سے پہلے ویلاگ کیا تھا تو اس میں کہا تھا کہ عید کے بعد ایک لاہ عمل جو ہے وہ تحریک لبیک کی جانب سے ترتیب دیا جائے گا اور اس حوالے سے رابطے جو ہے وہ کیے جائیں گے اور ان لوگوں کو میڈیشن ان لوگوں سے کروائی جائے گی کہ جن کی حکومت میں کوئی سے ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ لاہور کی عدالت نے حافظ سعد رضوی اور حافظ انس رضوی کو اشتہاری قرار دے دیا ہے، لیکن جو تحریک لبیک کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی اور حافظ انس رضوی جو ہے وہ حکومت کی تحویل میں ہے اور وہ کسی بھی جگہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. اب اس سے پہلے بھی ایک سٹوری ڈان نیوز پیپر نے کی تھی اور وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ حافظ سعد رضوی اور حافظ انس رضوی کو جو ہے وہ کشمیر میں دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے بعد کسی نے کوئی خبر نہیں دی. لیکن جو تحریک لبیک کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کی جو قیادت ہے وہ اس وقت حکومت کی تحویل میں ہے اور حکومت جو ہے وہ ان کو جلد منظر عام پر لائے، ان کو عدالتوں میں پیش کرے، ان پر جو درج مقدمات ہیں وہ چلائے جائیں لیکن ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. اور تحریک لبیک جو ہے
ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر تحریک لبیک کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین جو کہ تحریک لبیک پاکستان کا مرکز ہے وہ بند ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہاں عید کی نماز اس بار بھی نہیں ہو سکی۔ تو یہ بھی یقینی طور پر ایک بڑا ایک دردناک معاملہ ہے، اور ایک مسجد جو ہے کہ گزشتہ تقریباً کوئی 8-9 ماہ سے جو ہے وہ بند ہے، تو اس مسجد کے حوالے سے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسجد کو بھی کھولا جائے۔ تحریک لبیک کے لوگوں کا بھی مطالبہ ہے کہ اس مسجد کو جو ہے وہ کھولا جائے، لیکن حکومت جو ہے وہ یہ شورٹی مانگ رہی ہے، یہ یقین دہانی مانگ رہی ہے کہ ہم تحریک لبیک کے اس مطالبے کو مان لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ جو مسجد رحمۃ اللہ عالمین ہے وہ کسی بھی طریقے سے دوبارہ احتجاج کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ سچویشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے، امریکہ ایران اسرائیل کرائسس کے حوالے سے، اور پاکستان کا جو بجٹ ہے اس حوالے سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، وی لاگ دیکھیے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔